السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، ہم پڑھ رہے پارہ 28 میں سورۃ الجمعہ۔ تلاوت ہوگی، آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 9 onwards۔ ایک منٹ۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة واللہ خیر الرازقین۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ Once again، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ وعلیکم 28 میں جی، السلام۔ پارہ 28 میں سورۃ الجمعہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم وہ آیت پڑھیں گے جس میں نماز جمعہ کا ذکر ہے۔ پہلے تو بتائیں کہ جمعہ میں سے ہمیں کیا ورڈ ملتا ہے اس کے اندر؟ واٹ از اے روٹ ورڈ؟ جمع ہونا۔ ایگزیکٹلی، جمع ہونا۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی، اذا جب، نودی پکارا جائے، اذان کی طرف اشارہ ہے، جب پکارا جائے، اذان ہو جائے، للصلاۃ نماز کی، من یوم الجمعتی کون سے دن کی اذان؟ جمعہ کے دن کی اذان جب ہو جائے، نماز کی طرف جب پکارا جائے، پھر یہاں پہ ایک سٹروک ڈال دیجیے، تو کیا کیا جائے؟ پھر فسعوا، پھر تم دوڑو۔ ایکچولی سعو کہتے ہیں کوشش کرنے کو، صرف دوڑنے کو نہیں، اور سعی کہتے ہیں ٹو پرائرٹائز۔ تو دوڑنے کا حکم نہیں ہے، لیکن
सारी फिक्र और सारा फोकस और सारी प्रायोरिटी जुमा के दिन क्या हो, जुमा की नमाज ही उस दिन की प्रायोरिटी हो। तो फिर तुम क्या करो, फसआओ इला जिक्रिल्लाही, किस तरफ तुम्हारा फोकस हो, नजर हो, इला तरफ, जिक्रिल्लाही अल्लाह के जिक्र की तरफ। और आपको पता है अल्लाह का जिक्र क्या है? तत्मईन सबसे कुलूब। अकबर, हाँ, लेकिन आ, सबसे अकबर, सबसे बड़ा अल्लाह का जिक्र नमाज है, ठीक है, जो हमारे लिए फर्ज है। तो क्या फरमाया कि जुमा के दिन जब अजान हो जाए तो तुम्हारी सारी कोशिश हो कि तुम अल्लाह के जिक्र में लग जाओ। और यहाँ पर जिक्रिल्लाह से मुराद जुमे का खुतबा भी है। दोनों लिख लीजिए आप, जिक्रिल्लाह के नीचे आप लिख लीजिए जुमा की नमाज प्लस जुमा का खुतबा, दोनों। और क्या करो, वज़रू, और तुम छोड़ दो, और तुम छोड़ दो, अल बैअ, कामकाज, सारे कामकाज बाकी के छोड़ दो। छोड़ने का वर्ड कहाँ आया, वज़रू, वो यानी और, ज़रू छोड़ दो, टेम्पररीली पॉज पर डाल दो। क्या, अल बैअ, सारे बाकी के काम, चाहे वो बिजनेस हो, खाना बनाना हो, हर काम को तुम थोड़ी देर के लिए पॉज पर डाल दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये क्या है, वो बेहतर है लिए तुम्हारे, इन कुंतुम तालमून, अगर हो तुम इल्म रखते, अगर तुम जानते हो, तो फिर तुम समझोगे कि दिस इज द बेस्ट फॉर यू, बेहतर है तुम्हारे लिए। आयत 10 भी कर लेते हैं, फिर हम साथ में एक्सप्लेनेशन देखेंगे इंशाल्लाह। आयत 10, फ़इज़ा, फिर जब, क़ुज़ियतिस स्वलातु, क़ुज़िया कहते हैं क़ज़ा यानी पूरा करना, जब पूरी कर ली जाए, पैसिव वॉइस है, क़ुज़ियति, जब पूरी कर ली जाए, क्या, अस्सलातु, ये जुमा की नमाज जब पूरी हो जाए, फिर एक स्ट्रोक डाल दीजिए, फिर क्या करो, फंतशिरू, फिर तुम फैल जाओ, फिर तुम सब फैल जाओ। इसमें क्या वर्ड मिलता है हमको, फंतशिरू में, उर्दू वाले समझते हैं? To leave the masjid as soon as possible. नहीं नहीं, इसका मतलब है स्प्रेड अराउंड। तुम सब क्या करो, फैल जाओ, फिर बाजी से तुम सब, नशरा है बाजी का। हाँ वेरी गुड, बराबर है, नशरा रूप वर्ड है, वर्ड। यानी तुम सब फैल जाओ। ये वर्ड और कहाँ आता है आपको पता है कि जब वो अनाज बोता है ना किसान खेत में, तो हाउ दे स्प्रेड द सीड्स, वैसे। तो अल्लाह ताला फरमाते नमाज हो जाए तो तुम सब फैल जाओ, स्प्रेड अराउंड, कहाँ, फिल अर्दी, जमीन में। यानी अब तुमको मस्जिद में नहीं बैठना है पूरा दिन, जुमा का दिन पूरा दिन मस्जिद में नहीं बैठना है। जाओ, खुतबा सुनो, नमाज अदा करो, और फिर उसके बाद मस्जिद से निकल जाओ, कहाँ, फैल जाओ जमीन में। और क्या करो, वब्तगू, और तुम तलाश करो, मिन फजलिल्लाह, अल्लाह का फजल, यानी अपने काम काज, दुनिया के काम काज में लग जाओ, जिस जिस काम को तुमने पॉज पर रखा था थोड़ी देर के लिए, नाउ यू मे कंटिन्यू, है ना। और दुनिया के कामों में लग कर फिर से क्या करो, वज़्कुरुल्लाह कसीरा, और तुम जिक्र करो अल्लाह का, कैसा, कितना, कसीरा, बहुत ज्यादा, बाकसरत। यानी ये नहीं है कि बस तुम जब मस्जिद में जाओ और तुमने नमाज पढ़ ली और फिर भूल गए अल्लाह को। तो दीज आर नॉट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स।
کہ دنیا کے کام الگ ہے کمپارٹمنٹ اور مسجد میں جاؤ تو تم الگ کمپارٹمنٹ میں. نہیں، اللہ کا ذکر تو تمہارے ایسے ہونا چاہیے جیسے تم سانس لیتے ہو نا، ہر سانس کے ساتھ. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اللہ کی یاد میرے سینے میں ہے تو میں اسے کبھی بھی نہیں بھول سکتی. جیسے ایک ماں کے لیے اس کے بچے ہوتے ہیں نا، ہر وقت وہ اپنے بچوں کے بارے میں فکر کر رہی ہوتی ہے، سوچ رہی ہوتی ہے. اور جب بچے تھوڑے بڑے بھی ہو جاتے ہیں، جب چھوٹے تو ماں کے سامنے ہی ہے تو وہ تو انہی کی فکر کر رہی ہوتی ہے، اور جب بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو سینے میں تو یاد ہوتی ہے، ہر تھوڑی دیر بعد بچوں کا خیال آتا ہی ہے. ویسے اللہ کی یاد ہمارے سینے میں اس طرح ہو کہ پھر ہم دنیا کے کاموں میں لگ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے. اور اسپیشلی یہ کون سا دن بتایا گیا؟ فرائیڈے کا دن. یہ اللہ کے ذکر کا دن ہے. لیکن کیا یہ ہالیڈے ہے؟ دنیا کے کاموں سے چھٹی کا دن ہے؟ نہیں. فرمایا ہو گئی جمعہ کی نماز، دین اپنے دنیا کے کاموں میں لگ جاؤ، ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. فلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ، سکسیسفل ہو جاؤ. سبحان اللہ. جمعہ کے دن کی امپورٹنس اینڈ اہمیت ہمیں یہاں سے سمجھ آ رہی ہے. اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اس صورت میں ایک خاص اینیمل کا بھی ذکر ہوا تھا، اس پر بھی آئیں گے انشاءاللہ پھر سے. فی الحال ہاں، تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمعہ جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جمع، ہے نا. اور اس دن مسلمان بڑی بڑی مسجدوں میں اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں. اور وہ بھی وجہ ہے کہ اسی دن جمعہ کے دن کی امپورٹنس سمجھ آ رہی ہے کہ اسی دن تمام مخلوق کامل ہوئی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن بنایا اور پیدا کیا، اور ساری مخلوق کی روحیں بھی اللہ تعالیٰ نے فرائیڈے کے دن بنا دی تھی. پھر 6 دن میں ساری کائنات بنائی گئی، اور یہ چھٹا دن جمعہ کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں بسائے گئے، اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. سمجھ آ گئی؟ اور بہت سے لوگ اس دن کے بارے میں غلط حدیثیں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی بھی اسی دن، اور موسیٰ علیہ السلام نے سمندر بھی پھاڑا تو اسی دن. وہ ساری حدیث کی آتھینٹسٹی نہیں ہے. آتھینٹک ہم کو یہ بات ملتی ہے. کیا پڑھی ہم نے ابھی حدیث؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش آن دس ڈے. ویری گڈ. وہ جنت میں ڈالے بھی گئے جمعہ کے دن، اور قیامت قائم بھی ہوگی اسی دن جمعہ کے. یس. اور ہم سب جتنی مخلوق ہے، ہماری روحیں بھی بنائی گئی تھی قیامت کے دن، اور قیامت کے جمعہ کے دن. اور قیامت کے دن پھر سب کو موت آئے گی، اور قیامت کے دن ہی پھر دوبارہ تمام روحوں کو پھر سے زندہ کیا جائے گا. رائٹ؟ تو وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا. سمجھ آ رہی ہے امپورٹنس کہ وی ویر کریٹڈ آن دا ڈے آف فرائیڈے اینڈ وی ول بی ریسریکٹڈ اگین آن دا ڈے آف فرائیڈے. سبحان اللہ. پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہم کو ملتا ہے، اسی دن میں ایک ایسی گھڑی ہے، یعنی ایسا تھوڑا سا ایک ٹائم ہے کہ اس وقت مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. صحیح حدیث کی روایت ہے، یہ لکھ لیجئے. یہ ساری حدیثوں کے ریفرنسز میں آپ کو دے رہی ہوں. صحیح حدیث کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی
یعنی تھوڑا سا ٹائم ایسا ہوتا ہے، اس وقت مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے. آپ کو پتا ہے جیسے یہود کے لیے کون سا ڈے اللہ تعالیٰ نے فکس کیا تھا کہ وہ عبادت کا دن ہے، ہم پڑھ چکے سنیچر کا دن باجی. سیٹرڈے ہے نا، اور سیٹرڈے کا واقعہ ہم پڑھ چکے. تو ان کے لیے بہت اسٹرکٹ تھی ان کی شریعت اللہ کے حکم سے کہ سیٹرڈے کے دن ان کو کوئی بزنس کوئی اور کام کاج الاؤڈ نہیں تھا، پورا دن صرف اور صرف عبادت. اور کرسچنس کے لیے یعنی عیسائیوں کے لیے سنڈے. بٹ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرائیڈے دیا. اب واٹ کمس فرسٹ، فرائیڈے سیٹرڈے یا سنڈے؟ فرائیڈے. تو اللہ تعالیٰ نے اب ہم لوگوں کو ترجیح بھی دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانی بھی فرما دیا کہ پورا دن صرف عبادت ہی نہیں بلکہ ایک کیا ہے تمہارے لیے، عبادت پلس دنیا. لیکن بہت امپورٹنٹ لیسن ملا کہ جیسے ہی اذان ہو جائے تو اب تم کو اپنی لائف میں پرائرٹی سیٹ کرنی ہے. پرائرٹی کس چیز کو دو گے اذان ہوتے ہی؟ نماز کو. نماز کو، اللہ کے ذکر کو. تو سب کام چھوڑ دو، مسجد میں چلے جاؤ. پھر نماز سے پہلے ہوتا ہے خطبہ. آپ دیکھیے جو اذان کا ورڈ آیا ہے نا، یہاں پہ آیا ہے نا ورڈ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی، جب پکارا جائے تو اذان لکھ لیجیے آپ، نودی للصلاۃ. تو آپ کو پتا ہے کہ ہر روز بھی ظہر ہوتی ہے نا، تو ہر روز کی ظہر اور جمعہ کی ظہر میں کیا فرق ہے؟ کون کون بتائے گا مجھے؟ یا کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی بتا سکتے ہو کہ نہیں ہے کوئی فرق. ٹیل می. فرق ہے، جمعہ کے دن فرشتے اپنی کتاب کھول کے کھڑے رہتے ہیں، اور جو پہلے بار جلدی سے آتے ہیں ان کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے انہوں نے ایک اونٹ ذبح کیا ہو اللہ کی راہ میں. ویری گڈ. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جو آتے ہیں ان کا نام شامل ہوتا ہے جیسے کہ ایک گائے ذبح کیا ہو. پھر اس کے بعد جو آتا ہے جیسے کہ ایک بکرا کیا ہو. پھر اس کے بعد جو آتا ہے جیسے کہ ایک مرغی ذبح کیا ہو اللہ کی راہ میں. اور اس کے بعد جو آتا ہے جیسے کہ ایک انڈا. پھر یہ کتاب بند ہو جاتی ہے، فرشتے کلوز دا بک. کب بند ہوتی ہے؟ جیسے ہی امام صاحب خطبہ شروع کرتے ہیں تو فرشتے اس رجسٹر کو بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے میں مشغول لگ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کسی کو کوئی ایسا ثواب نہیں ملتا جو اس کا ملا. ایگزیکٹلی. یعنی فرسٹ کمرز سابقون کو کتنا ثواب ہے؟ قربانی کا ثواب وداؤٹ ڈوئنگ اینی قربانی، وداؤٹ سلاٹرنگ اینی اینیمل، آپ کو قربانی کا اجر مل رہا ہے اگر آپ پرائرٹی پر یہ کام کرو. ویری گڈ چاندن، جزاک اللہ خیرہ. یہ حدیث ہے اینڈ ویری آتھینٹک. تو یہ ایک فرق ہے ہر روز کی ظہر اور فرائیڈے کی ظہر میں. اور کیا فرق ہے ذرا سا سوچئے. میں آپ لوگ کو ایک سوچنے کے لیے اس لیے کہتی ہوں کہ ہمارے دماغ کھلے. ذرا بتائیں ہے کوئی اور فرق؟ باجی ہم جماعت سے نہیں پڑھتے تو ہم کو ظہر کی پڑھنا ہے 12 اور مرد لوگوں کو 2 رکعت پڑھنی ہے. اچھا، ویری گڈ سوریا. تو یہ فرق ہے کہ ہر روز چاہے مسجد میں ہو یا چاہے گھر پہ ہو، ظہر کی نماز 4 فرض ہوتی ہے. کریکٹ؟ ہر روز کی ظہر 4 فرض ہوتی ہے، لیکن جمعہ جو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی جائے تو 2 فرض ہے. تو وہ 2 فرض اس لیے کر دی گئی کہ باقی 2 فرض جو ہے وہ تم کو خطبے میں اس کا اجر مل رہا ہے. گیٹ اٹ؟ اور ٹائم بھی خطبے میں دیا جا رہا ہے. اور اگر ہم گھر پہ پڑھتے ہیں
جو جماعت سے نہیں ہے لیڈیز تو پھر ہمارے لیے 4 فرض ہے. ٹھیک ہے. دیٹ از سیکنڈ ڈفرنس. ویری گڈ سوریا. سمجھ آ گئی نا یہ بات؟ واٹ از اے تھرڈ ڈفرنس؟ کم آن تھنک. اور یہ تھرڈ ڈفرنس مجھے بھی آج ہی پتا چلا، جو ابھی میں بتائی نہیں ہوں. پوچھ رہی ہوں آپ لوگوں سے کہ اور کسی کو معلوم ہے کچھ تھرڈ ڈفرنس؟ ہر روز کی نماز اور جمعہ کی نماز. باجی ہمارے لیے ایک وہ اس کے جیسا ہے، عید جیسا ہے نا، ہفتے کا عید ہاں منا. لیکن اوکے، ویکلی عید کی طرح. اوکے ویری گڈ. اور ایک ڈفرنس دیکھیے آپ نماز میں بھی، میں بتاتی ہوں آپ کو کہ مسجد میں، کیونکہ دیکھو ہم لوگ مسجد نہیں جاتے نا جماعت سے پڑھنے، اس لیے ہم لوگ کو یہ کچھ باتیں نہیں معلوم ہے. تو میں نے آج سنی، پھر میں نے میرے ہسبینڈ کو کال کر کے واپس کنفرم بھی کی، اینڈ انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ جمعہ کی جب اذان ہوتی ہے، اوکے، تو اذان ہو کر پھر سب لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک اور اذان ہوتی ہے مسجد میں، اور تب خطبہ شروع ہوتا ہے. پھر خطبہ شروع ہونے کے بعد اقامت، اور پھر جماعت کھڑی ہوتی ہے. یہ ہر روز نہیں ہوتا ہے، یہ مسجد میں بھی 2 اذان نہیں ہوتی ایک نماز کے لیے، ایک ہی اذان ہوتی، بٹ فرائیڈے کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. سو ناؤ یو سی دا ڈفرنس. اور آپ لوگ بھی کنفرم کر سکتے ہو اپنے ہسبینڈ لوگ سے یہ بات، تاکہ نا وہ لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں اس چیز میں، اور وہ لوگ آپ کو بہت انٹرسٹ سے بتائیں گے یہ بات، کیونکہ ہم لوگ نہیں جاتے نا مسجد، تو وی آر ناٹ اویئر. پھر وہ لوگ آپ کو بتائیں گے خوشی خوشی سے کہ یس یس یہ فرق ہے. ہاں تو اب دیکھیں کہ یہ ایک فرق ہم کو مل گیا. اب جب جمعہ ہم پڑھے مسجد میں جماعت کے ساتھ، اس سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے وہ خطبہ سننا کتنا امپورٹنٹ ہے، وہ ہم کو آگے کی آیت میں پتہ چلے گا انشاءاللہ. پھر سیکنڈ پرائرٹی ہم کو اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ تمہارے لیے جمعہ کا دن پورا عبادت کا نہیں ہے، جیسے کہ اسٹرکٹ رول یہود اور نصارہ کے لیے تھا. مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذان ہو تب سارے کام چھوڑ دو اور نماز اور خطبہ سنو اور نماز ادا کرو. پھر ہم نے سورہ صف پڑھے تھے اس سے پہلے. سورہ صف میں کس چیز کی امپورٹنس پڑھے تھے؟ لائن. ڈسپلن. ہاں ڈسپلن یعنی لائن میں اور یونیٹی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو صرف تھیوری نہیں دیتے، ساتھ میں پریکٹیکل بھی دیتے ہیں کہ ہر روز تو جماعت سے پڑھنی ہی ہے، یعنی ہر روز ڈسپلن اور یونیٹی، اور فرائیڈے کے دن اسپیشل ڈسپلن اینڈ اسپیشل یونیٹی. اور فرائیڈے کے دن اسپیشل ڈسپلن میں فرسٹ کمرس کے لیے، جو ابھی چاند آنٹی نے حدیث ہم کو بتائے ہے نا، تو اس کا اجر بھی تم کو بہت زبردست ملے گا. آپ مجھے بتاؤ کہ جو بندہ روز مسجد جاتا ہو ہے نا جماعت سے نماز پڑھنے، اور جو صرف فرائیڈے کو جاتا ہو مسجد نماز پڑھنے کے لیے، تو دونوں کی عادت اور ڈسپلن میں فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ہے نا. اور پھر جو ہر پڑے روز گا. جاتا ہے ایگزیکٹلی، اور جو ہر روز جاتا ہے اس کو معلوم ہے کہ پھر فرائیڈے کے دن بھی کیسا ٹائم مینج کر کے پہنچنا ہے. تو وہی لوگ ہوں گے جو سابقون میں سے اس قربانی کے اجر کو بھی پا جائیں گے انشاءاللہ. پھر فرمایا ہم کو پرائرٹی سکھا رہے اللہ تعالیٰ کہ نماز ہو جائے، اس کے بعد اپنے کام کاج میں لگو، لیکن کام کاج کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر یہ بھی ہماری ڈسپلن میں آنا چاہیے کہ ہم ہر وقت ہر کام کرتے وقت اپنی زبان سے اللہ کا ذکر، اپنے دل سے اللہ کا ذکر. اور ذکر کا مطلب پھر اللہ کی فرما برداری بھی ہو گئی کہ اللہ کا ہر حکم بھی ماننا اور اس کو یاد بھی کرنا. تبھی تم کو کیا ملے گی؟ لعلکم تفلحون، تبھی تم فلاح پا جاؤ گے انشاءاللہ. چلے پھر جمعہ کے دن کی کچھ حدیث بھی لکھ لیجئے. حدیث کا مفہوم ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن آنے والے کو غسل کرنا چاہیے. اور ایک حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز کے لیے جانے کا ارادہ کرے تو وہ غسل کر لیا کرے. حدیث اوور. ایک اور حدیث میں ہے جمعہ کے دن کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے. واجب ہے. واجب اور فرض میں کیا فرق ہے؟ Who will tell me? فرض کی ادائیگی کرنا چاہیے باجی، نہیں تو پوچھ ہوگی نا، اکاؤنٹیبل فرض تو کمپلسری ہے. واجب میں تھوڑا سا ہم کو رعایت مل جاتی ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی سچویشن ہے تو پھر اگر نہیں بھی کیا غسل تو چلے گا، ہے نا، اس پہ گناہ نہیں ہوگا. ہاں بولو. اینڈ کمپلسری والا ڈفرنس ہے باجی. ہاں فرض کمپلسری ہے اینڈ اوبلیگیٹری ہے واجب. اوکے ویری گڈ، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. پھر ایک اور حدیث سن لیجئے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے جو شخص، تھوڑا فاسٹ لکھے آپ لوگ، جو شخص جمعہ کے دن جنابت کے غسل کی طرح، یعنی ناپاکی سے پاک ہونے والے غسل کی طرح غسل کرے، بریکٹ میں لکھ لیجئے اچھی طرح غسل کرے، کوما، پہلی گھڑی میں مسجد جائیں. ابھی جو چاند آنٹی نے بولے وہی حدیث لکھوا رہی ہوں میں آپ کو. پھر پہلی گھڑی میں مسجد جائے تو جیسے اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا. پہلی گھڑی میں یعنی فرسٹ پرسن ٹو انٹر دا مسجد. پھر دوسری گھڑی میں یعنی سیکنڈ پرسن کو گائے کی قربانی کرنے کا اجر. تھرڈ گھڑی میں جانے والا بھیڑ بکری کی قربانی کرنے کا اجر. چوتھی گھڑی میں جانے والے کو اللہ کی راہ میں مرغا صدقہ کرنے کا اجر. پانچویں گھڑی میں جانے والے کو انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اجر. پھر جب امام آ جائے تو فرشتے خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، یعنی اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں. حدیث اوور. پھر نیکسٹ آپ کو ملیں گے کچھ سنتیں، جمعہ کی کچھ سنتیں کہ جمعہ کے دن اپنے طاقت کے مطابق اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، مسواک کرے، صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے آئے. مسجد جانے والوں کے لیے اسپیشلی، کیونکہ مسجد میں جمعہ کے دن آپ کو پتہ ہے کہ پورا ہفتہ مسجد نہ جانے والے بھی جمعہ کے دن جاتے ہیں، تو بھیڑ زیادہ ہوتی ہے. اینڈ اف ون پرسن از unclean اینڈ stinking تو باقی سب کو کتنی تکلیف ہوتی. اور اگر ایک بندے کی جسم سے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو تو پھر فرشتوں کا بھی کیا حال ہوتا ہے. دیٹ از وائی. اور پھر پاکی صافی تو اسلام میں ٹاپ پرائرٹی ہے. ٹھیک ہے، چلے پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے اذان کے بارے میں آپ لوگ کو کہہ رہی تھی نا، وہ بھی لکھ لیجئے کیونکہ یہ پھر ہم لوگ بھول جاتے. جس اذان کا یہاں اس آیت میں ذکر ہے، اس سے مراد وہ اذان ہے جو امام کے منبر پر بیٹھ جانے کے بعد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف یہ اذان ہوتی تھی جمعہ کے دن، جب امام صاحب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے منبر پر چڑھ جاتے تب اذان ہوتی تھی. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پھر ابھی دو اذانیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے تو لوگ آ جاتے ہیں، پھر جب امام صاحب منبر پر بیٹھ جائے تب دوسری ہوتی ہے
اور پھر خطبہ شروع ہوتا ہے. یعنی وہ زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذان نہیں ہوتی تھی، ایک ہی ہوتی تھی، پر اب ہوتی ہے 2. ٹھیک ہے. پھر خطبے کے بارے میں حدیث، خطبے کے بارے میں ہم کو کیا ملتی ہے کہ جیسے ہی خطبہ امام صاحب دینا شروع کرے تو پھر سب لوگ کیا ہو جائے، بالکل خاموش، اور خاموشی سے بیٹھ کر خطبہ سنے. یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ کچھ بات کر بھی رہا ہو تو دوسرا بندہ اس کو یہ بھی نہ کہے کہ چپ ہو جاؤ. وہ چپ ہو جاؤ کہنا بھی ناٹ الاؤڈ، کرنا بھی ناٹ الاؤڈ. اتنا خطبے کا جو ہے، جیسے ہم نماز میں بالکل بات نہیں کر سکتے نا، تو ایکچولی تو ہماری وہ جو 2 رکعت ہے نا، جمعہ کی نماز کی صرف 2 رکعت ہے، تو وہ 2 مائنس اس لیے ہو گئی ہے کیونکہ خطبہ ہو رہا ہے. تو خطبہ از ایز گڈ ایز اللہ کا ایسا ہی ذکر ہے کہ اس میں بھی بالکل بات نہ کی جائے جیسے ہم نماز میں نہیں کرتے. الحمدللہ. آئی ہوپ دیٹ از کلیئر. اور پھر اس کے لیے کامیابی کا اجر بتا دیا گیا کہ جمعہ کے دن سراسر کامیابی کا دن ہے اگر ہم یہ ساری سنتوں کو فالو کر لے تو انشاءاللہ. ہم عورتوں کے لیے کمپلسری نہیں ہے، لیکن اگر مل جائے تو پھر ہمارے لیے بھی جماعت سے اگر پاسبل ہو تو ہم مسجد جائیں انشاءاللہ. آیت نمبر 11. وہ اور یہ آخری آیت ہے اس سورت کی. وہ اور اذا جب رأو وہ دیکھتے ہیں، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا مدینہ میں. کیا ہوا تھا دیکھیں، اس ایک آیت میں پورا واقعہ آ گیا. وَإِذَا اور جب رأو وہ دیکھتے ہیں تجارتن کسی تجارت کو، کسی بزنس اپورچونٹی کو، او یا لہوا یا وہ کسی کھیل، کوئی کھیل دیکھ لیتے ہیں. جیسے آج ہمارے یہاں کہاں لوگ ڈسٹریکٹڈ ہوتے، کون سے کھیل میں، کرکٹ میچ یا فٹ بال میچ. تو کیا کرتے ہیں لوگ جب وہ دیکھ لیتے کوئی بزنس یا کوئی کھیل تماشا، انفضو تو وہ الگ ہو جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، الیہا اس کی طرف، وہ اس کو پرائرٹی دیتے ہیں اور اس کی طرف چلے جاتے ہیں انسٹیڈ آف کمنگ ٹو نماز اینڈ خطبہ. وہ اور ترکوق اور وہ ترک کر دیتے ہیں آپ کو، یعنی آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ والا کاف آپ کے لیے ہے. اور وہ چھوڑ جاتے ہیں آپ کو قائمن کھڑا ہوا. آپ کھڑے ہو، آپ خطبہ دے رہے ہو مسجد میں، لوگ آپ کے ساتھ جمع تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے بزنس اپورچونٹی دیکھی، بزنس کی گھنٹی ان کو سنائی دی، تو وہ آپ کو اکیلا کھڑا چھوڑ کر چلے گئے. ایسا ہوا. قل تو آپ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ما عند اللہ جو اللہ کے پاس ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیرن وہ بہتر ہے. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، من اللہوی و من التجارتی کس سے بہتر ہے، far better than اللہوی کھیل تماشا، و من التجارتی اور بزنس ڈیل سے بھی وہ بہتر ہے. کیا بہتر ہے؟ جو اللہ کے پاس ہے. یعنی جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ تمہارے تمام کھیل تماشوں اور بزنس اور کام کاج سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. تمام رازقوں میں سب سے بہترین رازق کون ہے؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ آیت آپ لوگوں کو ورڈ ٹو ورڈ سمجھ آ گئی؟ تو اب اس کا ہم دیکھیں گے ریفرنس ہم کو کیا ملتا ہے. اب پہلے بات ہم یہ دیکھ لیں کہ مکہ میں کبھی بھی جمعہ کی نماز اس طرح باجماعت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. مدینہ میں آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلی مسجد کہاں ہوئی، کہاں بنی، کون سی مسجد تھی وہ؟ قبا. مسجد قبا. ویری گڈ. تو مسجد قبا کی تعمیر، کنسٹرکشن اور اس میں نماز شروع کرنے کے بعد جو فرسٹ جمعہ آیا تو فرسٹ ویک سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی باجماعت خطبے کے ساتھ نماز ادائیگی شروع کر دی. جو حکم یہ آیا نا، جمعہ کا جو حکم آیا، اس کی امپلیمنٹیشن فرام دا فرسٹ ویک آف فرسٹ فرائیڈے آف ہجرت شروع ہو گئی. الحمدللہ. اب کیا ہوا کہ ایک سال ایسا آیا مدینہ میں کہ اس سال میں بہت زیادہ سوکھا پڑ گیا اور اناج کی کمی ہو گئی. تو لوگوں کے بزنس بھی ٹھپ ہو گئے. آپ کو مدینہ میں معلوم ہے نا کہ کھیتیاں بھی ہوتی تھی. مکہ میں کھیتی نہیں ہوتی تھی، وہاں پہ سارا اناج امپورٹ ہی ہوتا تھا. لیکن مدینہ میں کھیتی باڑی ہوتی تھی، بٹ اتنا سوکھا پڑ گیا کہ اناج نہیں اگ رہا، تو بزنس بھی ٹھپ ہو گئے. اب کھانے پینے کی پرابلمز ہو گئی. جیسے آج ہم لوگ دیکھ رہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ پر امپیکٹ ہوا ہے، گیس نہیں مل رہی ہے ہم لوگ کو، پیٹرول اینڈ آئلز. تو وہ سال ویسا تھا مدینہ میں. اب جب باہر سے کوئی قافلہ آتا اور وہ باہر سے اناج مال لے کر آتا، یعنی امپورٹ کوئی بزنس مین لے کر آتا، تو لوگ کیا کرتے، پھر اسی سے کچھ اناج خریدتے تبھی کچھ کھا پاتے. اتنا برا حال ہو گیا تھا. تو اب یہ ہوا کہ ایک دن مدینہ میں جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. تو صحابہ اکرام جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت بیٹھی ہے ساری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور خطبہ دے رہے. تو صحابہ اکرام سن رہے ہیں. اب اتنے میں آواز آئی. کس چیز کی آواز آئی؟ کہ ایک بزنس مین، اس کا نام بھی ہم کو ملتا ہے دہیہ بن خلیفہ نام کا بزنس مین، وہ شہر سے کچھ اپنا قافلہ لے کر آیا اور اس میں خوب اناج بھر کے لے کر آیا بیچنے کے لیے. تو اس کے قافلے کے آگے وہ کیا کرتا، اس نے ایک آدمی رکھا ہوا تھا جو ڈف بجاتا، یا جیسے ایک گھنٹی بجتی ہے نا، بیل بجتی ہے، ایسا کچھ اس نے سائن رکھا ہوا تھا. اس کی آواز سن کر لوگ سمجھ جاتے کہ یہ دہیہ بن خلیفہ کا مال آیا ہے. تو اس دن صحابہ اکرام سارے خطبہ سن رہے اور اچانک سے یہ اس بزنس مین کے قافلے کے آنے کی آواز ان کو سنائی دی. جیسے ہمارے یہاں پہلے بچپن میں دیکھتے تھے وہ آئس کریم والے کی گاڑی یا کلفی والے کی گاڑی آتی تو وہ گھنٹی بجاتا، یاد ہے آپ کو، بیل بجتی تو سب بچے بھاگتے، سمجھ جاتے کہ کلفی والا آیا ہے. ویسے ہی یہ بزنس مین بھی وہ دف بجاتا یا تو گھنٹی بجاتا. تو یہ جو ورڈ آیا یہاں پر لہوا، کھیل تماشا، اسی کے لیے آیا ہے. تو یہ آواز سنتے ہی کچھ صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے اور وہ اس بزنس مین کی طرف دوڑے کہ ہم کو مال مل جائے، کچھ اناج. اگر ہم نماز ہونے کے بعد جائیں گے تو اس کا سارا اناج ختم ہو جائے گا، باقی سب لوگ خرید لیں گے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا. اسی لیے وہ لوگ دوڑ کر
چلے گئے، اسی کا ذکر ہے یہاں پر کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کھڑا یعنی ممبر پر آپ کو اکیلا کھڑا چھوڑ کر یہ لوگ چلے گئے، سوائے ایکسپٹ فیو پیپل. سبحان اللہ. تو اس کے بارے میں مسند احمد کی روایت میں ملتا ہے 12 آدمی اور ایک عورت رہ گئے. صرف صحابہ کرام میں سے only 12 men and 1 woman باقی رہ گئے، اور سارے باقی کے صحابہ کرام اس قافلے کی طرف چلے گئے جس پر یہ آیت اتری. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کیا فرمایا، سنیے، حدیث کا مفہوم ہے. فرمایا، اب آپ کو اور مجھے غصہ نہیں آئے گا اگر ایسا ہو؟ بہت انسلٹڈ فیل ہوگا باجی. تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 12 آدمی اور ایک عورت، اگر یہ بھی باقی نہ رہتے، اگر یہ بھی سب چلے جاتے، تو تم سب پر یہ پوری وادی آگ بن کر بھڑک اٹھتی. اللہ اکبر، استغفر اللہ. تو کیا ہوتا؟ یعنی آگ لگ جاتی یہاں پر اللہ کے غضب سے. حدیث اوور. جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر نہیں گئے، ان میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ شامل تھے. وہ 12 لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور باقی صحابہ اکرام میں سے موسٹ آف دیم رین اوے. اور اسی کا ذکر اس آیت میں آیا. اب آپ کو سمجھ آیا کہ اب پھر سے آیت پر آئے تو آپ کو آیت اچھے سے سمجھ آئیں گی. دیکھیے، وَإِذَا رَأَوْا، اور جب وہ دیکھتے ہیں، تجارتاً أَوْ لَهْوًا، کسی بزنس یا کسی کھیل تماشے کو، انفضوا، تو وہ چلے جاتے ہیں، الیہا، اس کی طرف، وَتَرَكُوكَ، اور وہ چھوڑ گئے آپ کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قائماً، کھڑا ہوا. آپ کھڑے رہ گئے ممبر پر اور وہ سب چلے گئے، موسٹ آف دیم. تو پھر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے نا تمہارے لیے، وہ تمہارے سارے کھیل اور بزنس سے بہتر ہے. اگر تم وہاں نہیں بھاگتے تو کیا سمجھتے ہو کہ بھوکے پیاسے رہ جاتے؟ تو وہ بزنس مین ہی تمہارا رازق بن گیا نا پھر تو یہ بات سمجھ لو کہ تمام رازقوں سے بہترین رازق کون ہے؟ اللہ سبحان تعالیٰ. ایگزیکٹلی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پرائرٹی سکھا رہے کہ یہ مت سمجھو کہ اگر یہ نہیں کیا تو وہ ہو جائے گا، وہ نہیں کیا تو وہ ہو جائے گا، ایسا کر لو تو ویسا ہو جائے گا. نہیں، ہم کو ہمارا ایمان اتنا پختہ رکھنا ہے، اور ہمارا یقین اللہ تعالیٰ پر اتنا پختہ ہو کہ ہم نماز چھوڑ کر، خطبہ چھوڑ کر، اپنی پرائرٹیز چھوڑ کر، مال اور دنیا اور رزق کے پیچھے نہ بھاگی. اللہ اکبر. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن 2 خطبے پڑھتے تھے، بیچ میں بیٹھ جاتے تھے، قرآن شریف پڑھتے تھے اور لوگوں کو واعظ اور نصیحت فرماتے تھے. یعنی جمعہ کا دن ایکچولی کیا ہے؟ عبادت کا دن، ذکر کا دن اور تعلیم کا دن. دیکھیے صحیح مسلم میں ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے پڑھتے تھے، دونوں خطبوں کے بیچ میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تھے اور پھر بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت فرماتے اور لوگوں کو واعظ اور نصیحت فرماتے تھے. تو یہاں سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ واقعہ تب کا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے نماز کے بعد خطبہ پڑھا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ
آخرت کا ثواب اللہ کے پاس ہے اور وہ تمہارے تمام کھیل تماشوں سے، خرید و فروخت، بزنس، روزی روٹی سے بہتر ہے۔ جو اللہ پر توکل رکھ کر اللہ کے حکم کے مطابق عبادت میں بزی رہے اور پھر اپنی روزی کو تلاش بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین طریقے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ ویز میں تمہیں روزیاں عطا کرے انشاءاللہ۔ کیا کیا لیسنس ہم کو ملے اس واقعے سے بتائیں ذرا۔ یہ ایک واقعہ آپ کو سمجھ آیا جو آخری آیت میں آیا؟ اس کو ایکسپلین ایک بار کر دیجئے ان شارٹ چاند آنٹی۔ سنا whoever wants to۔ کہ جب لوگ جمعہ کی یعنی نماز بعد فارغ ہو جائے اور پھر جو تجارت یا کھیل تماشے میں جو لوگ وہ بھاگتے ہیں، نہیں سوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہو کچھ لوگ جو بزنس یا کھیل تماشے میں لگ جاتے ہیں، دے رن ٹورڈز دیٹ، اس کی طرف، حالانکہ نہیں، you have to explain only کیا ہوا تھا اس دن۔ ہاں، وہ چھوڑ گئے ان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے صرف 12 آدمی اور ایک عورت رہ گئی ان کے ساتھ۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب کچھ جل کے ختم ہو جاتا، یعنی جو باقی رہتا ہے اللہ کے پاس وہ کئی زیادہ بہتر ہے، اینڈ ہی از دا بیسٹ رازق۔ لیکن انسان یہ سمجھتا نہیں ہے اور تجارت کے پیچھے یہ اللہ کو چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اللہ کا شکر ہے نا، ہمارے ساتھ تو اتنا اسٹرکٹ ہے بھی نہیں جیسا سیٹرڈے والوں کے ساتھ تھا۔ یعنی یہود کے لیے تو کتنا اسٹرکٹ تھا کہ پورا سیٹرڈے نو ورک ایٹ آل۔ تو ان لوگوں نے اس میں کیا کر دیے تھے پھر؟ 3 دغا گروپس بازی ہو کیے گئے تھے۔ تھے۔ ہاں، دغا بازی کیے تھے ان لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ دغا بازی کریں، ہے نا؟ تو اللہ نے ہمارے لیے بہت آسانی کر دیا۔ لیکن اتنی دیر، تھوڑی دیر، خطبہ کتنی دیر کا ہوتا ہے اور 2 رکعت نماز کتنی دیر کی ہوتی ہے، اتنی دیر کے لیے بھی تم اتنی لالچ کرتے ہو اور سوچتے ہو کہ بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے سارے لوگ ایون جمعہ کا 3 اگر جمعہ نہ پڑھے جائے، بیک ٹو بیک 3 جمعہ نہ پڑھے جائے تو اس کے لیے کیا حدیث ہے بتائیں؟ معلوم ہے کسی کو؟ وہ ہم میں سے نہیں، مسلمان میں سے نہیں۔ اچھا، اور کوئی حدیث کسی کو معلوم ہے؟ ذرا آپ لوگ حدیث بھی فائنڈ آؤٹ کیا کریں نا۔ ایک منٹ، اور کیا بتا رہی تھی میں؟ کچھ نہیں، میں اتنے فون بچتے ہیں، اللہ حفاظت کرے۔ وہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ کتنے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں، ابھی پتہ ہے آپ کو یہ والی حدیث سن کے کہ میں 3 بتاؤں جمعہ۔ آپ کو وہ حدیث، ہاں بتائیے۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بے پرواہی کی وجہ سے 3 جمعہ چھوڑ دے، اللہ اس کے دل کو منافق کا دل بنا دیتا ہے۔ حدیث اوور۔ بالکل صحیح۔ اب بتاؤ، اب کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہم لوگ بھی کم ہیلا سازی کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ سیٹرڈے والوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو ہم میں سے نا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن لوگ کو یہ حدیث معلوم ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ ایون جمعہ کے دن بھی اپنی 2 جمعہ ادا کر لیتے اور پھر بولتے ابھی یہ 3rd والا تو چلے گا اگر نہیں بھی کیا تو، پھر اس دن سارا دھیان بزنس اور ٹریول پہ، اور پھر واپس بولتے کہ دیکھو ہم نے 3 جمعہ نہیں چھوڑے لگاتار۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سی دغا بازیاں ہم کس کے ساتھ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ یہ چھوٹی سی حقیر سی دنیا حاصل کرنے کے لیے اتنی لالچ اور اتنی ہوڑ اور اتنی کمپٹیشن۔
अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह। अच्छा, मुझे आप लोग को एक और बात बतानी थी। जो इस सूरत में एक एनिमल का जिक्र हुआ था, क्या बारे में था? गधे सना? के बारे में बाजी। हाँ, क्या था? किसको अल्लाह ताला ने गधे की मिसाल देकर बताया हमको? यहूदियों को बाजी। जैसे गधा बोझ उठाता है, यहूदियों ने वो सहीफों का बोझ उठाया और वो लोगों ने उससे कुछ सीखा नहीं, बस सिर्फ चंद लोगों के हाथ में रह गई थी वो। वेरी गुड। तो अल्लाह ताला ने आयत 5 में फरमाया, मिसाल है उन लोगों की जो उठाए गए तौरात, यानी जिनको अल्लाह ने तौरात दी, तो फिर वो नहीं वो उठाते उसको, जैसे कि एक गधा कि उसके पीठ पर लाद दी गई हो किताबें। है ना, कितनी बुरी है ये मिसाल उस कौम की जो झुटलाए अल्लाह की आयत को, और अल्लाह हिदायत नहीं देता ऐसी कौम को। तो मैं बहुत सोच रही थी कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने क्यों ये मिसाल गधे की, हमने इस पे बहुत डिस्कस कर चुके ऑलरेडी, लेकिन कुछ और पॉइंट्स मिले हैं कि आपको पता है ये कुरान, अभी हमारे हाथों में कुरान है ना, इस वक्त सबके हाथों में है। जरा सब लोग 1 मिनट के लिए कुरान को उठा लो, हाथ में उठा लो। उठा लिया? सना बताओ, जी तुम बाजी, उठा इसको लिया। हाथ में उठा सकी ना? जी बाजी। डू यू नीड अ डोंकी टू पिक दिस अप? नो। यू अंडरस्टैंड? जी। Then I was really worried and I was thinking कि क्यों अल्लाह ताला ने ऐसे बोले, जबकि हम कुरान को तो अपने हाथ में उठा सकते हैं, तो we don't need a donkey to carry it. You're right. Am I right or not? राइट बाजी। हाँ, अब देखो इसका जवाब मिला, तो हमको है ना बहुत सोचना चाहिए एक्चुअली। इसका जवाब सुन लीजिए आप, तो आप लोग सोचते रह जाओगे कि क्या अल्लाह का कलाम है और क्या अल्लाह की हिकमत है। एंड यू वांट टू नो द रीजन? यस बाजी। देखो सुनो, हमारा ये कुरान हमारे हाथ में एक किताब की फॉर्म में है, लेकिन क्या आपको पता है कि तौरात तौरात को कभी इन लोगों ने किताब की शक्ल में बाइंड नहीं किया था, है ना? और आपको पता है यहाँ पे एक और वर्ड आया, सिफ्र वर्ड आया इसमें। कौन सी आयत में सिफ्र वर्ड है? इसी में है, देखो, यहमिलु अस्फार मिला आयत नंबर 5 में। अल हिमारी यहमिलु अस्फारा मिला। क्या मिला क्या बाजी। मतलब पढ़े थे हमने अस्फार का? किताब सिंगुलर एंड प्लूरल है, असफार। है ना? तो एक्चुअली अस्फार किसको कहते हैं वो भी फाइंड आउट किया। अदरवाइज किताब का जिक्र आता है कुरान के लिए, है ना? कुरान के लिए अस्फार का वर्ड नहीं आता है। तो फिर पता चला कि ये जो तौरात है ये हिब्रू लैंग्वेज में लिखी हुई है, और इन लोगों ने इसको किताब की शक्ल में कभी भी बाइंड नहीं किया, तो ये लोग इसको स्क्रॉल्स की शक्ल में लिखते हैं। स्क्रॉल आपको पता है ना, कैसे उसको टर्न करके हम लोग उसको फोल्ड करते हैं। तो ये लोग इसको स्क्रॉल्स की शक्ल में, चार्ट पेपर कैसे हम लोग फोल्ड करते हैं ना, जी। और आपने आर्किटेक्ट्स की वो बड़े बड़े वो देखे होंगे, स्क्रॉल्स कैसे उसके अंदर कवर में कैरी करते हैं आर्किटेक्ट स्टूडेंट्स, वैसे इन लोगों ने ये एक एक तौरात की आयतों को स्क्रॉल में लिखा हुआ है। और ये स्क्रॉल्स की कीमत मालूम है आपको? किसी को मालूम है तौरात के एक स्क्रॉल की कीमत कितनी है? व्हाट इज द प्राइस? कैन यू मेक एनी गेसेस? बाजी, इट्स नॉट फॉर कॉमन पब्लिक, इट्स ओनली विद द प्रीस्ट। एग्जैक्टली, ये तो कॉमन पब्लिक के हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी आज जिसको भी खरीदना हो आज की डेट में तौरात के स्क्रॉल्स, तो इसकी कीमत पता है किसी को? कोई गेसेस है? प्लीज गेस। अच्छा, आज हम कुरान लेने जाए मार्केट में किसी शॉप में, तो कुरान की प्राइस क्या है?
400, 500, even lesser if you take आपको smaller 100 ones. रुपीज में भी मिल जाएगा. It जी हाँ, starts. small Yes. script. Yes. तो आपको पता है, अभी सुनो, तौरात का एक स्क्रॉल का प्राइस है $50,000. बोलो क्या प्राइस है एक स्क्रॉल का? $50,000. मिनिमम. और अगर सेकेंड हैंड लिया जाए तो 20,000 तक मिलेगा. दैट इज द लोवेस्ट दे कैन गेट. और फिर वो स्क्रॉल इतना बड़ा स्क्रॉल होता है कि वो आप हाथ से नहीं उठा सकते. यू नीड somebody टू कैरी इट. एंड देन दैट इज व्हाई एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने दिया कि वो गधे के ऊपर लाद कर ले जाया जाए. नाउ यू नो व्हाई. सी, तो हर अल्लाह की हर आयत के पीछे भी हमको इतनी बड़ा उसके पीछे का विजडम भी समझ आता है कि तुमने इसका मतलब क्या किया है, दीन को मुश्किल बना दिया है. कौन खरीदेगा $50,000 की वो एक स्क्रॉल? और फिर वो तुम उठा भी नहीं सकते हो अपने हाथों से. और तुम इतने आसानी से ना उसको खोल सकते हो ना पढ़ सकते हो. और वो सबको पढ़ना भी नहीं आता. और फिर कब समझोगे, तो अमल कब करोगे? यानी दीन को कितना मुश्किल बना दिया. नाउ यू अंडरस्टैंड कि वो जो हम पढ़ते हैं कि ये लोग दुनिया की थोड़ी सी कीमत के लिए सौदा करते हैं अल्लाह की आयत का. नाउ यू अंडरस्टैंड. यू कैन यू कनेक्ट इट विद दोज आयत ऑफ सूरह बकरा. जी बाजी, वेरी रिलेटेबल ना. एंड ये बात में तो सच में रोंगटे खड़े होते हैं. और हमें अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए. और अल्लाह की कितने हम पर एहसान है जो अल्लाह ने बता दिया आयत नंबर 2 में कि अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम तुम में से भेजा और ये कुरान नाजिल फरमाया जिसकी तुम खुद भी तिलावत करते हो. और ये कुरान तुमको क्लेंस करता है. और इसकी तालीम और हिकमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की. और आज भी ये मौजज़ा हमारे हाथों में अल्लाह ने दिया हुआ है, ऑथेंटिक. तौरात तो आज ऑथेंटिक है भी नहीं, तो उसकी कीमत इतनी है. समझ आ रही है बात. तो अल्लाह ताला का जितना हम शुक्र अदा करें उतना कम है. और बिल्कुल हम कुरान को पढ़ना और इसका समझना और अमल करने को बोझ ना समझे और उस गधे की तरह ना बन जाए इंशाल्लाह. और अल्लाह ताला हमें जुमा के दिन भी अल्लाह ताला ने हम पर एक बहुत बड़ी फजीलत ईद का दिन हमको दे दिया. इसका मतलब बस जुमा मुबारक करते ना फिरे सबको. क्योंकि वो भी तरीका हमको कहीं कोई हदीस किसी सुन्नत से नहीं मिलता कि जुमा मुबारक करते फिरो. बल्कि इस दिन को जैसे सुन्नत से साबित है वैसे गुजारो. और इससे हम इस दिन वो जो एक घड़ी हमको मिली है तो फिर हमको पता ही नहीं कि वो कौन सा वक्त है. कहा जाता है कि वो असर के वक्त के करीब का वक्त है. बट पूरा दिन हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, इस्तगफार करेंगे और फिर अपनी दुनिया के कामों में भी लग जाएंगे. तो अल्लाह ताला हमको हाउ टू प्रायोरिटाइज योर लाइफ सिखा रहे हैं कि इतना ज्यादा भी तुम दीन में ना घुस जाओ ना इतना ज्यादा दुनिया में घुस जाओ. बल्कि मॉडरेट, एक मोमिन मॉडरेट रहता है और अपनी जिंदगी को किस तरह वो बैलेंस करता है. यही अल्लाह ताला हमें हर जुमा के दिन सिखाते हैं. फिर जुमा के दिन हमें पता है कि सूरत अल कहफ पढ़ने की भी जो फजीलत हमको मिली है, एक जुमा से दूसरे जुमा के बीच क्या मिलती है उस इंसान को जो सूरह कहफ पढ़े. क्या मिलता है? अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है. नूर. नहीं, नूर. व्हाट आर द वर्ड्स ऑफ द हदीस? एक जुमा से दूसरे जुमा तक अल्लाह का नूर उस बंदे को हासिल होता है जो सूरह कहफ पढ़े. तो सूरह कहफ के अंदर हमारे लिए विजडम ही विजडम है और अल्लाह के फिर नूर में हम आ जाते हैं ताकि हम अंधेरों में गफलत में फिर से ना भटके. अल्लाह ताला हम सबको सिर्फ
ریسائٹ کرنے والا نہیں بلکہ ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا۔